देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा सलाम। ख्वाजा आसिफ ने एक दावा किया है आज, जिसके जवाब में मैं एक वीडियो करके अपलोड कर चुका हूं। आपने देखी होगी, अगर नहीं तो ज़रूर देखें और ज़रूर सुनें। उसने दावा किया था कि लिख कर रख लें कि अगले चंद रोज में इमरान खान फौज के पैरों में गिरकर गिड़गड़ाएगा और कहेगा कि मुझे जेल से बाहर निकालो। उसका जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन साथ ही मैंने आपसे वादा किया था कि इसे पहली किस्त के तौर पे लिया जाए। इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त लेकर मैं आपके खिदमत पे हाजिर हूँगा। अब इस व्लॉग को उसी सिलसिले की दूसरी किस्त समझिए। ख्वाजा आसिफ एक बैंक क्लर्क था, वकालत की उसने। गरीब बाप का बेटा था, बाप वकील था, लेकिन वकालत कभी 2 टके की भी नहीं चली थी। चौधरी ज़हूर लाई 3,000 रुपया महीना मरहूम ख्वाजा सफदर को दिया करता था, जिससे उसका घर का खर्चा चलता था। परवेज़ इलाही से पूछ ले, चौधरी शुजात से पूछ ले कि ख्वाजा आसिफ की फीस चौधरी ज़हूर लाई के अकाउंट से जाया करती थी जब वो लॉ कॉलेज में यहाँ पढ़ा करता था। लॉ करने के बाद उसने कोशिश की कि वकालत करे, लेकिन वहाँ बन न पाई। तो उसके वालिद ने मीर इकराम, जो हमारा मोहल्लेदार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूबीएल, उसे कहकर अपने बेटे को सेकंड ऑफिसर, जिसे हम क्लर्क कहते हैं, भर्ती करवा दिया। फिर वो बीसीसीआई बैंक में गया, वो बैंक डूब गया, ये वापस आया, वक्त गुजर चुका था। गुलाम हैदर वाई को कहकर ख्वाजा सफदर ने अपने इस बेटे को सेनेटर बनवा दिया। फिर वो एमएनए हुआ। जब एमएनए हुआ तो पहली वारदात उसने जो की वो सियालकोट में की। सियालकोट के एक इंतहाई माहिर फ्रॉड शख्स से मिलकर उसने एक कंपनी बनाई। कंपनी के नाम पर बैंक से कर्जा लिया, भारी कर्जा लिया, बैरून ममालिक से मशीनरी इंपोर्ट की, इंपोर्ट मशीनरी की, लेकिन कबाड़ वो लाकर ज़मीन पे लगा दिया और कुछ ही अरसे के बाद अपने आप को दिवालिया करार देकर फिर बाद में बैंक से वो भारी कर्जा भी मुआफ़ करवा लिया। वो भारी कर्जा अगर उस वक्त के सोने और डॉलर के नर्ख रेट को सामने रखा जाए तो आज के रुपयों में वो 70 करोड़ रुपया बनता है। उसके बाद जब 90 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हुआ, इसे प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरमैन लगा दिया गया। अपनी इस हैसियत से उसने बड़े भोंडे अंदाज में फ़ायदा उठाया और पूरे इस्लामाबाद में रोज़ाना इसकी करप्शन के बारे में एक ना एक नई स्टोरी चला फिरा करती थी सियासी और सहाफ़ती हलकों में। पैसे काफ़ी सारे बना लिए उसने। सुना है कि कोई 2 अरब रुपए के करीब जिसके असासे बैरून ममालिक मौजूद हैं, इसके कारोबार जो मौजूद है इसके। 1997 में परवेज़ मुशर्रफ, फौज ने तख्ता उल्टा, परवेज़ मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार आया और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनका ख़ानदान गिरफ्तार हुआ और मुस्लिम लीग नून के वो लोग जिनकी करप्शन के सबूत मौजूद थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें ख्वाजा आसिफ भी मौजूद था। ख्वाजा आसिफ को अटक किला में बंद कर दिया गया। यहाँ तक इस व्लॉग का एक हिस्सा अंजाम को पहुँचता है, ये वाक़या। अगले वाक़यात को नाज़रीन कराम, सामीन कराम, आपको गौर और तवज्जो से सुनना होगा ताकि आपको पता चल सके कि मेगा करप्शन में इन्वॉल्व लोग किस तरह बच जाते हैं। छोटा मोटा चोर नहीं बचता, ना थाने से, ना कचहरी से, ना अदालत से, ना जेल से, उसकी शामत आ जाती है। लेकिन ये बड़े बड़े कौमी लुटेरे किस तरह बच जाते हैं, धन धनाते फिरते हैं, मौजे उड़ाते हैं, मुंह चिढ़ाते हैं, कानून का भी और हमारा भी। उसकी एक झलक आपको इस वाक्य में मिलेगी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अटक किला में रिटायर्ड कर्नल उबैद, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त, जिसे आप फैमिली फ्रेंड कहते हैं, वो डायरेक्टर था, इंचार्ज था नैब की तरफ से। किला अटक में उसकी तैनाती थी जहां ख्वाजा आसिफ पहुंचा था।
اب اس نقطے کو بھی ذہن نشین رکھ، چونکہ اب میں خواجہ آصف کی گرفتاری سے 4 سال پیچھے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ منظر یہ ہے کہ F10 میں ریٹائرڈ کرنل عبید کے گھر بیٹھا، ہم دونوں گپ وپ لگا رہے تھے کہ کرنل عبید کے ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر بریگیڈیئر فہیم آئے ہیں۔ میں پہلے نہیں جانتا تھا بریگیڈیئر فہیم آئے، سادہ کپڑوں میں تھے۔ تو کرنل نے اٹھ کر، او فہیم، ہاؤ آر یو؟ فہیم جونیئر تھا کرنل عبید کا۔ کرنل عبید تو ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن فوج کے اندر یہ ایک بہت خوبصورت کلچر ہے۔ فہیم سٹنگ بریگیڈیئر تھا، حاضر سروس بریگیڈیئر تھا، اور کرنل عبید کو ریٹائر ہوئے 12 سال ہو چکے تھے۔ کرنل عبید، ہاں فہیم یہ میرے دوست ہیں، میرا نام لیا اور کچھ تعریفی کلمات کہے سیاست کے حوالے سے۔ بریگیڈیئر فہیم بعد میں میجر جنرل ہوئے، زندہ ہیں ماشاءاللہ، صحت مند ہے۔ جب میرا تعارف کروایا تو بریگیڈیئر فہیم چونک گئے، کہتے میں ہو سر آگے مجھے دوبارہ وہ ملے کوشش، میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے سینے نظر، کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ کرنل عبید کو، سر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اچھا بیٹھے، ان کے بارے میں ہے، میرے بارے میں۔ وہ کہنے لگا کہ میں سمری ملٹری کورٹ کا پریزیڈنٹ تھا پشاور میں، یہ 1982 کی بات ہے، 1982۔ تو آصف صاحب میری عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ باریک ٹو والے اونچی ایڑی والے شوز پہنے ہوئے تھے، یہ اس وقت فیشن تھا۔ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی بڑی اعلیٰ قسم کی، اور اوپر جو ہے وہ لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، سردیوں کے دن تھے، بال بڑے بڑے تھے، رنگ ان کا سفید تھا۔ یہ اپنی تعریف نہیں میں کر رہا، ایسے تھا میں کبھی، رنگ سفید تھا۔ اور جب میری عدالت میں یہ آئے تو چونکہ یہ بھی پنجاب سے تھے تو اندر ایک چیز تو جاگتی ہے نا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کیوں اتنی مصیبت کاٹ رہے ہیں؟ وہ ساری فائل پڑھنے کے بعد میری جب اس نے، تو کہتا ہے جو جواب آصف صاحب نے مجھے دیا تھا، سر میں آپ کو، عبید سے مخاطب ہو کے، سر میں آپ کو ان کا جواب سناتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میجر صاحب میں نے نہ بھینس چوری کی ہے، نہ کسی کے گریبان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، نہ کسی کا حق مارا ہے، نہ کسی کو کوئی دشنام ترازی کی ہے، میں تو فقط اس ملک میں جمہوریت کی خاطر لڑ رہا ہوں، اور میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا میجر صاحب، میں آپ کی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ تو بریگیڈیئر فہیم کہنے لگے، زندہ ہیں، سلامت ہیں، مل سکتے ہیں آپ، فون نمبر بھی دے سکتا ہوں آپ کو۔ وہ کہنے لگے کہ اس وقت ان کی بات میرے دل میں اتر گئی تھی، اور جب یہ مڑ کر گئے تھے، انہوں نے تو مڑ کے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے آنکھ بھی نہیں جھپکی تھی جب تک یہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے تھے۔ میں ٹک ٹکی باندھ کر انہیں دیکھ رہا جاتے ہوئے پروقار انداز میں۔ تو بریگیڈیئر فہیم سے میری وہیں سے دوستی شروع ہو گئی۔ 4 ماہ گزرے ہوں گے کہ اتفاق کی بات ہے بریگیڈیئر فہیم کی ٹرانسفر سیالکوٹ ہو گئی۔ سیالکوٹ ہوگی، مبارکباد دی، سیالکوٹ میں گیا، ملا بھی۔ اگر سیالکوٹ کے کسی شخص کو کوئی کام پڑا فوج سے متعلقہ تو شریف النفس بریگیڈیئر فہیم کو میں رکا بھیج دیا کرتا تھا، جائز کام کو وہ کر دیا کرتے تھے، بہت 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 آگے جا کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک بھی معاملہ آپ کو یاد رہ گیا۔ اب اتفاق دیکھیے، اب خواجہ آصف کا ذکر آنے لگا ہے، جس کے متعلق کیے گئے ویلاگ کی یہ دوسری قسط ہے۔ بریگیڈیئر فہیم کو جو گھر ملا وہ خواجہ آصف کے گھر سے 2-3 ایک ہی گلی کے اندر، تو ان کا آپس میں الیک سلیک ہو گئی۔ اچھا مجھے نہیں پتا نا میرے پاس اتنا وقت کہ میں دیکھوں یا زیادہ جا کے بریگیڈیئر فہیم سے ملوں، پر ٹھیک ہے، یا میرے اوجل مجھ سے پرے مجھ سے بالا ان کی دوستی ہوگی۔ اور خواجہ آصف بہت شاطر آدمی ہے، اس باپ کا بیٹا ہے، اس نے گھر بلوانا شروع کر دیا بریگیڈیئر فہیم کو، بچوں میں بٹھانا شروع کر دیا، بیوی کا بھائی بنا دیا، شیر و شکر ہو گئے۔ اب یہاں تک بھی آپ کو یقیناً یاد رہے گا۔ اب میں پھر آتا ہوں خواجہ آصف کی گرفتاری اور اٹک قلعے میں پہنچنے، اور وہاں میرے دوست کرنل عبید کے موجود ہونے۔ خواجہ آصف جب پکڑا گیا تو اس وقت بریگیڈیئر فہیم ترقی پا کر میجر جنرل کے عہدے پر GHQ راولپنڈی تعینات۔ جب خواجہ آصف کو لے کر گئے، فوری طور پہ اس کی بیوی نے فون کیا میجر جنرل فہیم کو کہ بھائی وہ آصف صاحب کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں پتہ کر لیتا ہوں۔ پتہ کیا، پتہ چلا کہ وہ اٹک قلعے میں بند کیا گیا ہے خواجہ آصف۔ اب اسی اٹک قلعے میں جہاں
بریگیڈیئر فہیم کا اور میرا دوست کرنل عبید انچارج تھا، ڈائریکٹر تھا، ہولی سولی تھا، مالک تھا، لوہ بھی تو قلم بھی تو والا معاملہ تھا۔ سیاہ کو سفید لکھتے تو وہ سفید، سفید کو سیاہ قرار دے دے تو وہ سفید ہونے کے باوجود سیاہ۔ بہت تعلقات میں بہت طاقتور آدمی تھا کرنل عبید، فوت ہو چکا، دوست میرا، بہت یاد آتا۔ تو جب پتا چلا کہ وہ خواجہ آصف کو اٹک قلعہ میں لے گئے ہیں تو اس نے فون کیا کہ میری بہن بالکل پریشان نہیں ہونا، بس سمجھ لیجئے کہ خواجہ آصف میرے گھر میں ہے، میرے مہمان ہیں۔ تو بریگیڈیئر فہیم نے کرنل عبید کو کہا کہ سر، خواجہ آصف میرا بہترین دوست ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے، ہی از فرینڈ۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ تھے، فہیم اور بھی 8 10 12 فوجی اعلیٰ، ان میں جب کسی کا تعارف کراتے ہیں نا کہ یار یہ ہی از فرینڈ، وہاں فرینڈ کا مطلب وہ فرینڈ لیا جاتا ہے پاک صاف مصفا، کھڑا ہونے والا، ماننے والا، قربان ہو جانے والا، ایویں کسی کو دوست نہیں وہ کہتے۔ کرنل عبید کو جب کہا کہ خواجہ آصف وہ ہی از مائی فرینڈ، تو عبید کا دھیان میری طرف کیا۔ وعدہ تو اس نے کر لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے عبید نے فون کیا، کرنل عبید نے، کہ یہ واقعہ ہے، فہیم نے سفارش کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ اسے بہت ڈس لائک کرتے ہیں، تو آپ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ میں نے کہا نہیں، فہیم بھائی نے جو کہا ہے آپ وہ کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے، زمین پر گرے ہوئے اور مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کو پتھر کوئی لانتی لوگ مارتے ہیں، چھوٹے لوگ مارتے ہیں، بزدل لوگ مارتے ہیں، وہ مصیبت میں ہے، میری ریزرویشن نہیں، آپ کریں۔ تو کرنل عبید نے، چونکہ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کرنل عبید اور نیب کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل یہ کورس میٹ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل صاحب جن کا اس وقت مجھے نام نہیں آ رہا، کل تک بھی میرے ذہن میں تھا، اس وقت وہ سلپ کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اور کرنل عبید کورس میٹ تھے، یہ ریٹائر ہو چکے تھے، وہ سفر کرتے کرتے اگلے وہ سالوں میں 16-17 سالوں میں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے تھے۔ اسی لیفٹیننٹ جنرل نے اپنے دوست عبید کو لگایا تھا ایز ڈائریکٹر نیب۔ اب ہوا کیا، بریگیڈیئر فہیم نے سفارش کر دی کہ خواجہ آصف میرا دوست ہے۔ عبید نے مجھ سے پوچھا، کرنل عبید نے، ریٹائرڈ کرنل عبید نے، میں نے کہا جی مسئلے کوئی نہیں، یہ گرا ہوا آدمی ہے، اس کے بارے میں اگر میں کہوں کہ اسے جوتے مارے یا اسے لمبا کرے، میں تو چھوٹا آدمی ہو جاؤں گا، یہ میری فطرت ہے، یہ میری سرشت ہے، میں مجبور ہوں اپنی فطرت اور سرشت کے ہاتھ۔ دشمن بھی گرا پڑا ہو تو میں گزرتے ہوئے نہ اسے ٹھوکر مارتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اٹھا دوں، جا کپڑے وپڑے جھاڑو اور گھر جاؤ، دشمنی کے لیے تیاری کرو، پھر میدان میں آنا۔ تو کرنل عبید اپنے تمام دوستوں میں اس حوالے سے بھی ممیز اور ممتاز سمجھا جاتا تھا کہ اس کی انگلش بہت اعلیٰ تھی، انگریزی میں پھولوں کی باتیں کرنے والا، پرندوں کی باتیں کرنے والا، سینریز کی باتیں کرنے والا، فطری نظاروں پر خوبصورت ورثین انگلش میں کلام کرنے والا، اور لکھنے میں بھی وہ کمال، اگرچہ اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کچھ چھوڑا نہیں ایسا، لیکن انگریزی اس کی بہت اچھی تھی۔ اس نے انگریزی میں لکھ کر خواجہ آصف کو سیاہ بھوت سے ایک سفید فرشتہ بنا دیا کہ وہ سیال کوٹ والا معاملہ بھی یہ نہیں، وہ ایسے ہے، وہ یہ بھی ہے، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، اور ساتھ لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو مل کر کہہ بھی دیا کہ سر وہ تو بالکل جھوٹ ہے، آپ نے تو ایویں بیچارے، اسے شریف آدمی ہے اور بہت اعلیٰ آدمی ہے، اسے تو ایویں دیکھو نا رگڑ ہی مل گیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ بھی نواز شریف کا ساتھی ہے۔ تو لیفٹیننٹ جنرل نے اگلے دن ہی یا 2 دن بعد صحافیوں نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں، جیسے خواجہ آصف ایک بے گناہ، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، لیکن میں معذرت کروں گا خواجہ آصف صاحب سے کہ انہیں فضول میں گرفتار کر لی۔ تو یوں مقدر لڑ جاتے ہیں، دوستوں کے کام آ جاتے ہیں، اور انسان بہت بڑی آفتوں اور بلاؤں سے بچ جاتے ہیں، لیکن خواجہ آصف کی بچت میں قوم کا نقصان ہوا۔ شاید اس میں کچھ میرا بھی قصور ہے کہ میں زیادہ ہی شریف آدمی بننے کی کوشش کی۔ اگر میں کہتا تو میرا خیال ہے اگر جنرل فہیم سے میں کہتا تو میری بات کبھی نہ ٹالتے، کبھی بھی نہ ٹالتے، یہ میرا اپنا ظلم ہے۔ تو وہ قوم کا جو سرمایہ لوٹا تھا اس پہ آج موج کر رہا ہے۔ یہ ہوئی خواجہ آصف پہ دوسری قسط۔ تو تیسری قسط کا انتظار کیجئے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔